अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तीन रुकनी बेंच ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का फैसला महफूज कर लिया है। कितना महफूज होगा यह फैसला, यह तो कल ही पता चलेगा। आज ही उस महफूज फैसले के तनाजुर में काबीना का इजलास अब 8 बजे बुला लिया गया है। काबीना इस वक्त क्या फैसला कर सकती है, ऐसा क्या होगा जो एक बॉम्बशेल के तौर पर इस कैबिनेट के इजलास से निकलेगा, देखना यह। आज पार्लियामान के इजलास में वजीर कानून हो, वजीर आजम हो, जिसको भी मौका मिला अच्छा रगड़ा लगाया सुप्रीम कोर्ट का। लग ऐसे रहा है कि अब वो जो पहले हम सुनते थे सुप्रीम कोर्ट, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो सारा जो एहतराम था सुप्रीम कोर्ट का, जो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक किया करता था, वो किसी कूड़ेदान में डाल दिया गया है। अब जिसको सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेक्शन पर तनकीद करनी है, वो तनकीद भी हद से आगे जा रही है। डिफेंस करनी है, वो डिफेंस भी दूसरी सियासी जमातों की जानिब से हो रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा जो कानूनी निजाम है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो इस जगह पे आ गया है। अपने रिपोर्टर्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनसे पूछेंगे आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे और अब क्या होगा। लेकिन वहां जाने से पहले कि ये हो क्या रहा है इलेक्शन। इमरान खान 2 सूबाई असेंबलियां तहलील की और कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए, और आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने लाजिम है, नो लेटर देन 90 डेज एंड विद इन 90 डेज का अल्फाज सुप्रीम हमारे आइन में दर्ज है। 2 कोर्ट से इस पर फैसला आया। एक लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये इलेक्शन लाजिम है 90 दिन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मिलकर तारीख का ऐलान करे। गवर्नर ने कहा मैंने चूंकि असेंबली तहलील नहीं की, मैं ऐलान नहीं करूंगा। मामला अभी अपील में था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में क्या हुआ वो तो आप जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर में यह फैसला दिया कि इस इलेक्शन को कराना 90 दिन के अंदर लाजिम है। तारीख का ऐलान भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुलतवी कर दी और उसके बाद एक और अब केस चल रहा है। पीडीएम जो लोग अब इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, वो भी पहले दिन से ये कह रहे थे कि इलेक्शंस तो 90 दिन में होने लाजिम है, और ये उस वक्त कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात और इलेक्शंस होने चाहिए। फिर सियासत आड़े आई, इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई कि क्या इलेक्शंस होने भी चाहिए या नहीं। किसी ने कहा कि सारे इकट्ठे होने चाहिए, कोई नए मौकफ सामने आए। उस मौकफ में इंतखाबात की मुखालफत की गई। एक सोच यह है इस्लामाबाद में कि इलेक्शंस गो के कहा जा रहा है अक्टूबर में, लेकिन इलेक्शंस तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। उसके लिए भी हो सकता है 1 साल और आगे इलेक्शंस चले जाएं। सियासत इस वक्त अलाउ नहीं करती। वो जो सारी जोड़ेदारी बनी थी, जो सारी डीलें बनी थी, उसके तहत अब जाहिर है इलेक्शंस करवाएंगे। इस माहौल में वो सूट नहीं करता उन तमाम लोगों को जो सारे इकट्ठे होकर कर रहे थे। फिर मौकफ बदले गए। क्या मौकफ बदले गए, यार सुनो। बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का, लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर जेन्युइन थ्रेट दोबारा आ गया है, जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। बेहतर मूव है कि तमाम इलेक्शंस जो हैं वो बैक वक्त कर दिए जाएं। बीबी की शहादत के ऊपर भी ये जो है मुद्दत बढ़ाई गई। इस वक्त भी एक इमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर, ये आइन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था जब यही सुप्रीम कोर्ट एक आमिर जनरल मुशर्रफ को 3 साल में इलेक्शन कराने का इजाजत दे रहा था। अगर इलेक्शन जो है तमाम असेंबलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए। इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो वजूहात दी हैं जिसकी वजह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। ये आपने सुना कि पीडीएम ने फिर अपना मौकफ बदला। किसी ने कोई दलील दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि इस वक्त हालात खराब हैं, किसी ने सिक्योरिटी की बात की, किसी ने पैसे मुक जाने की बात की। तो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया। इस हद तक कंफ्यूजन अब पड़ गई है कि हालात कैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद नहीं जानती। हर दूसरे तीसरे दिन उनकी तरफ से भी इलेक्शंस के बारे में एक न्यायी बयान सामने आता है। जब वो कंफ्यूज हैं तो बाकी पाकिस्तान कैसे कंफ्यूज नहीं होगा।
اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے مطابق الیکشن ہوں گے. اگر یہ الیکشن چاہتا ہوتا یہ اسمبلیاں کیوں توڑتا؟ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی. ان کے کتنے چہرے ہیں مجھے اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا. میں بھی 6-7 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے اصل کتنے چہرے ہیں میں اس کا پتہ لگا سکوں. تو اب انفارمیشن منسٹر کنفیوز ہے تو ہمارا کنفیوز ہونا اور پریشان ہونا تو بنتا ہی ہے. سب ادارے بھی الیکشنز کے کروانے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. سیکیورٹی والے کہتے ہیں ہم نے سیکیورٹی کوئی نہیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. کوئی کہتا ہے پیسے کوئی نہیں، فائنانس والے کہتے ہیں پیسے کوئی نہیں، بیوروکریسی پوچھیں وہ کہتے ہیں پولیس کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے آر او نہیں ہے. تو لگتا ہے ایسے کہ جس کے پاس جو بھی دلیل ہے وہ دلیل اس وقت دی جا رہی ہے کہ الیکشن کسی طرح ملتوی کر دیے جائیں. سپریم کورٹ کیا کہے گا کل؟ ایک بار جیسے شروع میں کئی سب یہ تو اس بات پر تو سب کنونس تھے کہ الیکشنز 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا. یہ تو حمایتی ہو پی ڈی ایم کا یا مخالف ہو، تحریک انصاف کا ہو یا اس کا مخالف ہو، سب کا ویو تو یہی تھا. اب آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں. مہمان اپنے جو رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر پچھلے اتنے عرصے میں یہاں تک جو حالات آئے ہیں ہوا کیا ہے. ایک فل کورٹ بنانے کی بار بار بات کی جا رہی ہے، آخر فل کورٹ کیوں نہیں بن جاتا؟ ایسا کیا ہو جائے گا؟ کون ہوگا جو اٹھ کے کہے گا، اور اگر کہے گا تو کہے آ کے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، الیکشن 290 دن بھی نہیں ہونے چاہیے، 6 سال ملتوی، کچھ تو کہیں گے آ کے، کوئی دلیل تو دیں گے. حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام رپورٹرز کے جو رپورٹ کرتے ہیں کورٹ کو بہت شکریہ. سب سے پہلے کیوں نہیں فل کورٹ بنا دیتے؟ لیٹس اسٹارٹ ود دس. سب کہہ رہے فل کورٹ بنا دیں، ایسا کیا ہو جائے گا اگر فل کورٹ ہو گیا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آج بھی اٹارنی جنرل نے بار بار یہ بات کی، پچھلی جو سماعت تھی تب بھی 3-4 دفعہ انہوں نے دہرایا. خوف تو بظاہر تو ایسا نہیں ہے، لیکن آج جو چیف جسٹس ہے وہ فل کورٹ سے لارجر بینچ کی طرف گئے کہ وہ ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ججز پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں یا اپنا اوپینین جو ہے وہ دے چکے ہیں، اس کیس میں اوپینین دے چکے ہیں، تو وہ کیسے فل کورٹ میں آ سکتے ہیں؟ تو وہ لارجر بینچ کی طرف گئے، فل کورٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے تھے. لیکن اٹارنی جنرل کا فوکس جو ہے وہ تقریباً فل کورٹ ہی رہا ہے، لیکن چیف جسٹس جو ہے وہ کنونس نہیں ہوئے اور وہ مختلف پوائنٹس جو ہے وہ رکھتے رہے. حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کو لے رہی ہے. میرٹس کو اگر بات کی جائے صرف میرٹس کی، تو میرٹس میں آج حکومت کی جانب سے کوئی ایسی سالڈ، آج جب کنکلوڈ ہو رہی تھی سماعت تو وہاں پہ چیف جسٹس نے باقاعدہ کہا، اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ہمیں سالڈ ریزن دینی تھی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے ہمیں سالڈ ریزن دینی تھی کہ آپ سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اہلکار جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکتے. تو وہ سالڈ ریزنز، وہ آپ نے وجوہات عدالت کو سیٹسفیکشن دینی تھی، وہ آپ نے نہیں دی. تو حکومت کا فوکس جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں کہ وہ 4-3 اور 3-2 کا جو فیصلہ ہے اس پہ فوکس ہے. لیکن جو میرٹس ہیں، میرٹ تو 90 دن کا میرٹ تو کسی کے پاس نہیں نا، اس کے علاوہ کہ کوئی آپ نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو جس نے کہا ہو، کیونکہ ہم نے تو جتنے وکلا سے بات کریں گے نا جی الیکشن تو 90 دن کے اندر، آئین تو یہی کہتا ہے. کوئی نہیں، کسی نے مخالفت نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کیوں نہیں فل کورٹ بناتے. جو ایک سیکشن آف ججز جو کہہ رہے تھے کہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے 3 دن میں، پھر معاملہ سپریم کورٹ آئے، اگر وہ بھی ہو جاتا تو اب تک تو سپریم کورٹ بھی ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی، تو سارے ججز بھی بیٹھتے تھے. ایک معاملہ تھا نہیں فل کورٹ، پھر آپ کا کیا خیال؟ دیکھیں یہ جو اس وقت کلیش ہے ابھی دیکھیں، یہ جسٹس قاضی فائزہ کیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈویژن ہے وہ بڑی شارپ ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ چیف جسٹس منارٹی میں چلے جائیں، اور ایک معاملہ جو خود وہ انیشیٹ کریں اور وہ منارٹی میں چلے جائیں، یہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب بھی ابھی بھی انہوں نے 1 سال میں بینچز بنائے تو اس میں انہوں نے جو ان کے ساتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی میں اسی صورت میں جا سکتے ہیں نا، اگر 15 میں سے 8 جج یا 9 جج کہیں کہ جی الیکشن کوئی فرق نہیں پڑتا 90 دن نہ بھی ہے تو. حالانکہ میرے خیال میں ابھی بھی چیف جسٹس کو میجارٹی ہے 1 جج کی، اگر جو نظریاتی ڈیوائڈ اگر دیکھیں 7-8 کی ہے، اس میں چیف جسٹس کو میجارٹی ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا پتا کوئی دوسری سائڈ بھی کنونس کر دے، تو یہ دوسری سائڈ کنونس ہو بھی تو سکتی ہے لیکن نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. دونوں سائڈ پہ ہارڈ لائنر ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. اب جیسے اطہر من اللہ جو تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو ان کی بڑی بیلنس اپروچ اور ہر کوئی ان کی مداح تھا، ہر پولیٹیکل پارٹی. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی چیف جسٹس کی جو اپروچ ہے اس سے وہ
دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور ان کا جو سوال ان کا جو سوال تھا کہ کیا چیف منسٹر, یہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ دلائل تو بہت ہے, یہ بھی خوف ہے نا کہ کیا یہ نہ ہو کہ الیکشن جب فل کورٹ بنے تو بحث اس میں نہ چلی جائے کہ اسمبلی تعلیل ہو بھی سکتی تھی. بالکل, کیا یہ ممکن ہے نا کہ وہ تو پھر کسی طرح بھی جا سکتے ہیں. یہی میرا خیال ہے کہ وہ جو سوال تھا وہ بڑا, اسی پہ میرا خیال ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی ابھی جو ان کی آئے گی اس میں ایکسپیکٹڈلی وہ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے اور کیوں سوال انہوں نے ریز کیا یہ. لیکن وہ سوال ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرڈر میں ہم بڑا ویلڈ ہے, اس پہ کریں گے, لیکن ان کے ہی ان کی جو قریبی جج ہیں انہوں نے اختلاف کیا اور اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر جو سوال تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ گمبھیر ہے صورتحال. اس وقت اگر ہم کہیں کہ جی یہ کوئی نون لیگ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی ججز کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, یہ ججز خود ہی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. اچھا چلو, میں نے یہ بھی سوال پوچھنا تھا ویسے, کنٹمپٹ آف کورٹ تو نہیں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ سیاسی تقسیم ہے یا انتظامی تقسیم ہے, یہ نظریاتی تقسیم ہے, اصولوں کے اوپر تقسیم ہے؟ نہیں, اس کو سیاسی تقسیم تو نہیں کہا جا سکتا. جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈویژن پہلے سے ہے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس وقت اور اس چیز کا بربلا اظہار چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ سماعت پر کیا بھی, اور اس ریفرنس کا حوالہ دیا, اور اس دوران جو صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر ججز کے درمیان, اس پوری صورتحال پر بھی انہوں نے گزشتہ سماعت پر تفصیلاً روشنی ڈالی, اور انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے ملاقاتیں بھی کروں گا. لیکن بہت سی چیزیں محسن ایسی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر لگا, جس طرح ٹائمنگ, ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا. جس طرح قاضی فائز صاحب نے جو وہ حافظ کے 20 نمبروں پہ جو ورڈکٹ دیا ہے, وہ شاید عام حالات ہوتے تو نہ آتا, نہیں آیا پہلے سے. یہ اختلاف تو کافی عرصے تھے, وہ اس طرح اختلافی نوٹ جیسا ترکی میں ترکی ادھر سماعت ہوتی تھی ادھر اختلافی نوٹ آ رہا ہوتا تھا. دس از ناٹ, یہ نہ کہ یہ سارا آرگینک, یہ آرگینک نہیں ہے سارا, پالیٹکس بھی ہے کہیں نہ کہیں, سب جوڈیشل پالیٹکس, پولیٹیکل پالیٹکس اس میں کہیں نہیں. آپ سارے اس بات پہ کنونسڈ ہیں؟ دیکھیں کاشف بھائی, ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ الیکشنز والا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر پریشر ڈالا گیا مختلف طریقوں سے. یہ ایک جگہ سے نہیں آیا پریشر, یہ حکومت کی طرف سے بھی آیا, یہ وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی, لندن میں بیٹھ کے بھی اس کے اوپر بیانات جاری کیے گئے. اب میں آپ کو کیس کے اوپر تھوڑا سا بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ کیس میں ایک سادہ سا سوال ہے جورسڈکشن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, کہ کیا جو 30 اپریل کی ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے لے کے جا سکتا تھا یا نہیں. دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہو, پشاور ہائی کورٹ میں ہو, سپریم کورٹ میں ہو, الیکشن کمیشن ایک ہی بات کہتا رہا کہ جی ہم تاریخ آگے نہیں کر سکتے, نہ تاریخ دے ہی نہیں سکتے, تاریخ پہ ہم سے بات نہ کریں, ہمارا تو کام شیڈیول کے وقت شروع ہوتا ہے اور پھر شیڈیول کے بعد ہمارا کام ہے. لیکن آج جب یہ پورا کیس چلتا رہا تو دلائل کس چیز پہ اترے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل میں آپ کو بتاتا ہوں. 4-3, 3-2, 5-3 جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس. آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار تو سب سے پہلے بتائیں کیا آپ کا اختیار ہے بھی یا نہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج ہوئی, الیکشن کمیشن کے 2 وکلاء کے دلائل میں فرق ہے. سجیل سباتی سے جب بینچ کی جانب سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی فیصلہ 5 ججز کا اور 3-2 سے ہے. اور آج عرفان قادر صاحب جو الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے تھے وہ 4-3 کے اوپر بات کرتے رہے. تو یہ عرفان قادر وزیر نہیں تھے وہ, اچھا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے, یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ وہ تھوڑا سا قرآن پیچھے لے جاتا ہوں. افتخار چودھری صاحب کی عدالت تھی, عرفان قادر صاحب کو خصوصی طور پہ اٹارنی جنرل بنایا گیا, وکیل بنایا گیا, کیونکہ وہ سخت گفتگو کرنا, وہ گندے اشارے, اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہا گیا کہ گندے اشارے کرتے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کے, بدتمیز بھی کر جاتے ہیں. کیا اسی وجہ سے ان کو ایس اے پی ایم سے ہٹا کے وہ جیسا کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ وکیل بھی کس کے بنے, الیکشن کمیشن. اگلا سوال یہ کہ پھر اس کا مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت ایک ہی لائن پہ چلنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنس تو نہ. کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس لحاظ سے بھی آتا ہے کہ جب پہلے دن پیش ہوئے ہیں تو وہ ابھی ریزائن نہیں کیا تھا انہوں نے, وہ بطور معاون خصوصی الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ پیش ہونا چاہ رہے تھے, بات کرنا چاہ رہے تھے, وہاں پہ ان کو روکا گیا, وہ باہر نکلے, ریزائن کیا, ریزائن ایکسیپٹ ہوا, پھر الیکشن کمیشن کی جانب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ کی ایک پیج پہ ہیں, شاید اسی طرح جو ہے وہ اس سے قبل جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے, آپ کو پتا نا سرکاری ادارے عموماً سیاسی وکیلوں سے اور اس طرح کے وکیلوں سے دور رہتے ہیں. ہم نے پریکٹس پچھلے 20-30 سال سے جو میں نے دیکھ رہا ہوں وہی پریکٹس ہے کہ یار یہ بدتمیزی کر جائیں گے, یہ سخت بات کر جائیں گے. ادارہ تو نہیں کرنا اپنے آپ کو کنٹروورشل کرنا چاہتا, وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے, ججز کے سامنے. سو آپ شاید کہہ رہے ہیں یا آپ کو یقیناً لگتا ہے کہ کوئی رلی ملی ہے اس میں؟ نہیں, کچھ نہ کچھ تو لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے, کچھ ایسی چیز ہے. اسی طرح میں بات کروں کہ حامد علی شاہ صاحب ہیں, وہ بھی وکیل تھے الیکشن کمیشن کے, پہلی جب ہیئرنگ ہوئی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف جو وکیل ہیں وہاں پہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. تو وہ بھی ایک مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسی طرح اگر بات کی جائے تو ایک جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے وہ اسی طرح ہی آئے ہیں.
تو یہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان تو لگتا ہے. اور دوسری بات جو راجہ محسن کر رہے تھے کہ جو دلائل دیے ہیں جو عرفان قادر صاحب نے, وہ میرا خیال میں زیادہ قانونی ہونے چاہیے تھے ان کے, زیادہ سیاسی. اس سے قبل بھی مریم نواز کے کیس میں ہم نے ہائی کورٹ میں دیکھا تو وہاں پہ بھی کیس تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا تھا, تو وہاں پہ اسپیشلی عرفان قادر صاحب کو لایا گیا تاکہ وہ تھوڑا سا مول بنائے, اور پھر ایسے بھی بنایا گیا. کاشف بھائی ایک اور بات بھی کی نا آج, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک میں ایک روایت رہی ہے کہ ملک میں جو الیکشنز ہیں وہ ایک ہی دن ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صوبائی اسمبلی کے ابھی ہوں, قومی اسمبلی کے بعد میں ہوں, یا 2 اسمبلیز کے ابھی ہوں تو 2 کے بعد میں ہوں. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس پر اس ملک میں تو ملٹری ٹیک اوورز کی بھی روایت رہی ہے, تو کل آ کے پھر ملٹری ٹیک اوور کو بھی سپورٹ کریں گے یہاں پہ آ کے. سر روایت تو ہے 3 دفعہ ہو چکے ہیں سر. لیکن یہ بڑا حیران کن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل دلائل دے رہا ہے کہ جی مطلب اب اس کے اس سوالات بڑے اہم تھے جو بینچ نے ان سے کیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونا ایک آئینی تقاضا ہے یا نہیں ہے. تو اس پر وہی آپ والی بات کہ پہلے دن سے لے کے آج تک یہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جی کچھ ڈیسائیڈ جو کرنے والی چیز ہو. الیکشن 90 دن میں ہونا ہے, یہ تو طے شدہ چیز ہے. باقی اس چیز پر اچھا ان کو تو آج آنا چاہیے تھا جی کہ جی فنڈز, سیکیورٹی, جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ 2 چیزیں ہوں تو ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں, لیکن اس پر بات نہیں ہوئی. بات ہوئی 4-3 پہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر. آپ سن سکتے ہیں, آپ نہیں بیٹھ سکتے. اور جہاں تک آپ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا, فل کورٹ اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر فل کورٹ کا مطلب ہے جو اس وقت اویلیبل 15 کے 15 ججز ہیں وہ پھر 15 کے 15 بیٹھیں گے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا وہ بیٹھے گا اور وہ نہیں بیٹھے گا تو یہ نہیں بیٹھے گا. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مریم بی بی کی فرمائشیں نہیں چلیں گی. دیکھیں بات یہ ہے ختم کر لیں. اب بات یہ ہے کہ اگر فل کورٹ کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر فل کورٹ کا مطلب ہے 15 کے 15 ججز, پھر 15 کے 15 بیٹھیں اور جو وہ ڈیسائیڈ کریں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں حکومت کہتی ہے کر دیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. میں نے عمران خان صاحب کو شاید کوئی ٹویٹ دیکھا, انہوں نے بھی کہا کوئی فرق نہیں پڑتا 2-15, انہوں نے کہا کر دیں. وہ رولا کتنے, کیوں نہیں کر رہے 15؟ کر دیں. لیٹ ہسٹری جج پیپل. جی سب سے اچھی تاریخ جج کرتی ہے, فیصلہ کرتی ہے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. حالات اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. یہی بات ہے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے, تو پھر بھی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں ریلیکٹنٹ ہے. دوسری طرف وہ جس طرح پروسیڈ کر رہے ہیں اس پہ سوالات غیر ضروری اٹھتے ہیں. جب علی ظفر کو وہ کہتے ہیں جو ہم سوال کر رہے ہیں آپ کی پٹیشن کے فلاں پیج پہ اس کا جواب ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہی جج جو تینوں ہیں وہ معذرت کے ساتھ پہلے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اس دن کرنا ہے, اور یہ دوسری سائڈ پہ جو ایک سیکشن آف ججز ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا. تو یہ جو اس چیز میں کنفیوژن تو حل ہو سکتی ہے, آپ سارے ججز بٹھا دیں, لیکن وجہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو جو دوسری سائڈ پہ ایگو کی لڑائی ہے, ایگو کی بالکل لڑائی ہے. آپ دیکھیں چیف جسٹس کا پورا ٹینور ہوتا ہے, تو نہیں ساتھ ایک کیس میں بھی پولیٹیکل ہائی پروفائل کیس میں جسٹس قاضی فائزہ کو ساتھ نہیں بٹھایا, جسٹس سردار طارق کو نہیں بٹھایا, ایک کیس میں ایک کیس بھی نہیں ہے. تو یہ پھر کیا ہے, پھر یہ ایگو ہے یا کیا ہے؟ اب ان سے پوچھا جائے 97 سے خوف زدہ نہیں وہ میرا خیال ہے وہ ایشو نہیں ہے, لیکن وہ اب ان سے اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی دونوں سائڈ پہ کچھ ججز بہت ہارڈ لائنر ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, کچھ اور ججز کہتے ہیں جی دوسری سائڈ کچھ ججز ہیں جن کی اپنی جو ہے ایگو کی لڑائی ہے اور جس کی وجہ سے ادارے کی تباہی ہو رہی ہے اور نہیں دیکھا جا رہا. ابھی آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی نامینیشن ہونی تھی, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی نہیں ہوا. پہلی خاتون جج کی نامینیشن پشاور ہائی کورٹ کی, اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا کیونکہ سارے ججز یہاں الجھے ہوئی ہیں دوسرے مسائل میں. سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں, 1 سال سے نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس میجارٹی میں نہیں ہے. وہ جن کو لانا چاہ رہے ہیں میجارٹی میں, وہ جوڈیشل کمیشن میں جو 9 ممبر ہیں اس میں ان کی منسٹر بھی آ جائیں گے اور حکومت کے بھی. اور اس طرح آپ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اب معاملہ ہے, وہاں چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں نہیں ہونے دوں گا جو بھی معاملہ ہوگا. آپ چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, ایک جج صاحب کے خلاف کمپلین آئی ہے, آپ اس کو ٹیک اپ کریں. اگر وہ غلط ایلیگیشن ہے, جس نے ایلیگیشن لگایا اس کے خلاف. تو پہلے بھی ایک کیس میں زیادہ دور کا کیس نہیں, انہوں نے کہا تھا پروسیس بڑا ضرور اہم ہوتا ہے. وہ پروسیس کو کیسے ڈیٹا, انہوں نے بھی کہا نا کہ کیسے آپ کو پتا لگا یہ اکاؤنٹس کس نے اجازت دی, کیسے ہوا یہ. یہاں پر بھی آپ پوچھا جائے گا کہ یہ آڈیو ریکارڈ کیسے ہوئی, لیک کیسے ہوئی, پہلے تو وہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں. یہی بات ہے. اور یہ دیکھیں جتنی اور اس کے اوپر تو کوئی نہیں کچھ اتنی زیادہ آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں, اس پہ کوئی کم از کم نوٹس اس پہ ہونا چاہیے. کون ہے اس میں پیچھے, کس کے خلاف لیں گے, جو بھی کریں. اب یہ اگر چیف جسٹس پاکستان اور ججز نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ برادر بس اوکھا کام ہے, سمجھ جاؤ نا. پھر کچھ جگہ بہت اوکھی جگہ جانے کی, کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. یہ جو اگر کل فیصلہ دے دیا, یہ آپ ساروں کے لیے سوال ہے کہ الیکشنز کرائیں, کیا ہوگا, ہوں گے یا نہیں ہوگا؟
سر دیکھیں بات الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی انہوں نے فیصلہ تو الیکشنز کا ہی دیا تھا نا کہ آپ الیکشنز کروائیں, اور الیکشن نہیں ہوئے. اس دفعہ فیصلہ اس لیے مختلف ہوگا تھوڑا سا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کا ڈیٹ دے دیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی سٹیپ بائی سٹیپ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں, مے بی امپلیمنٹیشن بینچ کی طرف چلے جائیں. ظاہر ہے وہ الیکشن, اگر میں اور آپ سوچ رہے ہیں نا کہ الیکشن آرڈر کے باوجود, اور ہم لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں کہہ رہے ہیں جی دے بھی دیں فیصلہ تو الیکشن نہیں ہونا, تو یہ چیز اگر ہم سوچ رہے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی سوچ رہے ہیں, اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے. اور پھر ایک اور حکومت اور عدلیہ کی لڑائی شروع ہو سکتی ہے. اس لڑائی تو شروع ہو چکی ہے نا, لڑائی تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. جب آپ آج دیکھیں نا, نہیں اب جس طریقے سے انہوں نے ایک لندن سے پریس کانفرنس ہوتی ہے, پھر یہاں سے منسٹر بیٹھ کے صبح شام پریس کانفرنس کرتے ہیں, کے خلاف جو کیوریٹو ریویو جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے, وہ بھی سے لیا گیا, نمبر لگا کے اس کو قدرے آگے نہ چھوڑنا. اگرچہ یہ اعلان جو ہے وہ مئی میں ہوا تھا, لیکن یہ حکومت نے یہ موقع دیکھا کہ اس موقع پہ انہوں نے خاص طور پر اس کو مطلب استعمال کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جو استعمال یا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, کہ یہ نہ ہو کہ آپسی لڑائی میں کوئی دوسری لائن بنا چل پڑے. دیکھیں اس وقت ہو بھی سکتا ہے نا, یہ ہو سکتا ہے یا یہ ممکن نہیں ہے؟ نہیں, ممکنات تو بہت ساری ہیں, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈی جورو بڑی پاور ہے چیف جسٹس کے پاس, اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈٹرمن بھی ہیں کہ اپنے ٹینور میں ہی الیکشن کرائیں. ان کو ایک ہی چیلنج ہے, وہ انٹرنل ہے, جو ان کے بردر ججز جو خط و کتابت یا جوڈیشل نوٹ لکھتے ہیں, جس دن وہ معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے, میرا خیال ہے الیکشن ہو جائیں گے. کوئی یہ حکومت, کوئی اسٹیبلشمنٹ کہیں, کوئی بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ ڈی جورو پاور بہت زیادہ چیف جسٹس کے پاس ہے. وہ کوئی دو لائنیں ایسی لکھ دیں گے, ان حکومت کو, اسی حکومت کو مسئلہ بن جائے گا, ان کی لیجیٹمیسی کا مسئلہ بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا بہت وہ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ یہ پولیٹیکل نہ کریں تو ہم پھر ان کی کانسیکوینسز بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے. وہ یہ صرف کنٹیمپٹ نہیں ہوتا, اور بھی اسٹرکچر پاس ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے خلاف, اور چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک اور وزیر اعظم کس کو گھر جاتا نظر آ رہا ہے؟ اینی ون, کوئی اگر کسی کو نظر آ رہا ہے مجھے بتائیں. میرا نہیں خیال کہ معاملات اس نوبت تک جائیں گے. دیکھیں کل انہوں نے بینچ پر عدم اعتماد کیا, دیکھیں کل بینچ پر عدم اعتماد کرتے رہے, ہفتہ اتوار 2 دن خبریں چلتی رہیں, اخبارات میں چھپتی رہیں, بینچ نے بھی آج یہی بات کی, اور آج وہاں پہ وہ دلائل دینے کے لیے آگے, تو اس حد تک کوئی نہیں جائے گا کنٹیمپٹ میں. آپ کو لگتا ہے 90 دن سے کسی جگہ آپ ایز رپورٹرز پوچھ رہا ہوں, بیکاز آپ لوگ کام ادھے وکیل تو سارے ہیں, 90 دن سے آگے الیکشن جا سکتے ہیں؟ 30 اپریل کو تو الیکشن نہیں ہو رہے, یہ تو مطلب طے شدہ ہے, لیکن لیگل آئینی قانونی طور پہ 90 دن سے آگے جا سکتے نہیں, جا تو نہیں سکتے, کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جا سکتے ہوں. لیکن یہ ہے کہ سچویشن ایسی بن چکی ہے, کیونکہ اس سے قبل بھی جو فیصلہ آیا ہے 3-2 والا, اس میں بھی 90 دن کے تقریباً 7-8 روز تو آگے چلے گئے, کیونکہ وہ ایک الیکشن کمیشن کا شیڈول تھا. لیکن اب بھی 30 اپریل کو ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو آج بھی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جو تاریخ آگے کرنی ہے الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ کورٹس تو کر سکتی ہیں, اس طرح جو الیکشن ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. ایک اور بات جو آپ کر رہے تھے کہ کیا وزیر اعظم جاتا نظر آیا, تو آج چیف جسٹس بار بار ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, یہاں پہ پولیٹیکل میٹرز نہیں آنے چاہیے, خود بیٹھ کے سالو کریں. اس سے پہلے بھی بات کی تھی, لیکن اس سے پچھلی جو ہیئرنگ ہے اس میں بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے کہا تھا, جو ملک صاحب نے بات کی کہ جو فنڈز ہیں اور جو سیکیورٹی ہے وہ ہم آرڈر کریں گے, وہ ارینج بھی ہو جائے گی, ہم ارینج کرائیں گے اور امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. تو وہ ایک جو میسج تھا, شاید وہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جائیں گے, اگر کوئی آرڈر کر بھی دیتے ہیں. تو آپ نے کبھی سنا اس اداروں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیتے, ہم آر او نہیں دیتے؟ دیکھیں یہ چیزیں رہی ہیں, لیکن بعد میں جب اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جی انہوں نے پھر دی ہے. دیکھیں جو اصل ایشو, فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کا بھی بتائیے گا, جو سرکولر آیا, ویئر ڈو یو سی دا سرکولر اسٹینڈنگ, سرکولر کتنا لیگل ہے, اور یہ فیصلہ کیا رجسٹرار واپس جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت خود ہی کیا پتا اس لیٹر کے بعد واپس بلا لے رجسٹرار کو. اور دوسرا یہ سوال ہے ہوگی پھر چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیں میرا خیال ہے اس میں چیف جسٹس جو آج بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بات چیت شروع ہوگی جسٹس قاضی فائصہ سے, ہم فل کورٹ میٹنگ بلا رہے ہیں. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ بھی اب اسپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ بھی جو ہے وہ اب کہیں کہ جی جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, ٹائم ہے ان کے پاس بھی. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس اگر پیچھے ہٹیں تو دوسری سائڈ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی اب ہمارا ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے وہ حکومتی ادارے اور سارے جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں تو ہم بھی کریں. میرا خیال ہے اس وقت اگر جسٹس قاضی فائصہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو ان کے ٹینور میں پھر کیا ہوگا. چیف جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب, انہوں نے تو رہنا ہے, اور سینئر پونی جسٹس اعجاز الاحسن نے رہنا ہے. تو میرا خیال ہے سینٹی پریویل ہو اور دونوں سائڈ پہ فلیکسیبلٹی ہو. اور یہ جو بات آ رہی ہے وہ ہے کہ 8 اکتوبر یہ بدنیتی ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو بلنڈر کیا, اگر الیکشن
کہ یہ اتنا لمبی جو ڈیٹ دی اور اس پہ جسٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے. اگر وہ تھوڑا 15 دن 20 دن کر کے 2-3 دفعہ کر ہی لیتے مہینہ ڈیڑھ, لیکن یہ جو 8 اکتوبر کی ہے میرا خیال ہے یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہی. ایون یہاں پہ سیکیورٹی کا جو بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا تو اس پر چیف جسٹس نے حوالہ دیا کہ صرف 40 دن الیکشن جو ہے ڈیلے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ 6 منتھ آپ نے کر دیے ہیں, اور جب سے یہ ہیئرنگ شروع ہوئی ہے آج تک چٹا پاجی جو کہاں گے وہی قانون ہے ملک کا, آپ نے سمجھ دو, یو گائز نو بیٹر ہاؤ اٹ ورکس. بٹ یو رائٹ. سو آپ یہ کہہ رہے کہ چیف صاحب نے کہا, لیکن مسئلہ یہ کہ لاجک ایک چیز ہوتی ہے, قانون دوسری چیز ہوتی ہے, اور پریکٹس تیسری چیز ہوتی ہے. اس ٹائم پریکٹس کی بات ہے کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, اٹس ناٹ کہ آئین کیا کہہ رہا ہے, قانون کیا کہہ رہا ہے. آخر مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ بات کریں, انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ ساروں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس وقت لڑائی کیا اس جگہ نہیں آگے جس جگہ پیچھے ہٹنے کا بھی راستہ لوگوں کے لیے بہت ہی کم ہے؟ تقریباً وہی ہو گیا. دیکھیں اب چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں اعلان کیا کہ میں ججز سے ملوں گا. اس کے بعد انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. چیف جسٹس آف پاکستان اپنے جو بردر ججز ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا, جو ٹیمپریچر کورٹ کے باہر بھی بہت زیادہ ہے تو اندر بھی زیادہ ہی ہے اس وقت, جو ہے وہ اتنے باہر حالات خراب ہیں تو اندر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے آج پھر کہا کہ میں یہ کوششیں آگے جاری رہیں گی. جس طرح ملک صاحب ابھی کہہ رہے تھے فل کورٹ بھی بلائی جا رہی ہے, میٹنگ بھی, اس میں رولز بھی بنیں گے, یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن دیکھیں کوشش عدالتی گپ کیا ویسے کوریڈورز میں باہر. آخر میں میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا گپ ہے, کیا ہوگا اگلے 1 2 4 5 دن میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے دیتی ہے نا اس دفعہ, اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ نہیں, میک شور کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشنز کروا کے جائیں گے. کیا گپ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی جو لڑائی ہے وہ اگر نہ رکی تو یہ الیکشن بھول جائیں گے. پہلے سپریم کورٹ کی جو حالات بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے آرڈر اور جو بھی, اور پھر معاملات کہیں سپریم جوڈیشل کونسل, اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل ٹریگر کون کرے گا, کیسے چلائی جائے گی. تو یہ کیونکہ اس وقت امبیلنس ہے, چیف جسٹس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں, دوسری سائڈ پہ ججز جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. بیلنس لانا ہوگا, اور اس کے لیے جو چیف جسٹس صاحب ڈائلاگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پریکٹیکلی بھی کچھ ایسے اقدامات کریں جو یہ پرسپشن ہے کہ وہ اپنے لائک مائنڈڈ ججز کو مختلف ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز میں بٹھاتے ہیں اور میجارٹی میں بٹھاتے ہیں. یہ ویسے پہلی دفعہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس دفعہ زیادہ ہی ہو گیا ہے. حالانکہ افتخار محمد چودھری یہ بھی کرتے تھے, ثاقب نثار کرتے تھے, سارے کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ایک جج صاحب سے میں ملا لاہور میں, اس نے افتخار چودھری صاحب سے, میں کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا صاحب ہمیں کسی ایک بینچ میں دیکھا ہے, اب تو بٹھاتے نہیں, لیکن دیکھیں ہم اس چیز کا حصہ نہیں ہے, وہی 2-4 لوگ ہیں جو یہ کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. آپ کے لیے گپ کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے تو اس پہ امپلیمنٹ کروانا, اگرچہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, بینچ بھی کہہ رہا ہے, لیکن آسان نہیں ہوگا. مطلب کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل پالیٹکس ہے نا وہ بڑی نقصان, اس سے بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا حکومت کو پی ڈی ایم. ڈیفینیٹلی بالکل. حکومت تو بالکل روزانہ کی بنیاد پر کوئی پریس کانفرنسز ہو یا کوریٹیو ریویو واپس لینے والی بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو, حکومت تو اس کو استعمال کر رہی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر جس طرح ملک صاحب نے شروع میں کہا تھا, جس طرح شروع میں ایک 9 رکنی بینچ کا جو معاملہ تھا کہ ان کی ایک رائے تھی کہ ہائی کورٹ سے معاملہ دیکھیں, ہائی کورٹ نے اگر دیکھا ہوتا وہاں سے فیصلہ آ کے سپریم کورٹ بھی آتا, سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کر کے آج کل کنٹمپٹ لگی ہوتی کہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اسی سموتھ اسی پہ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے بریک لینے کا, لیکن اگلی آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے بینچ کی حکومت کے ساتھ پھڈا پڑنے کا چانس زیادہ ہے یا بینچ کا آپس میں پڑنے کا, ججز کا زیادہ امکان؟ ایک لائن سے آگے نہیں جانا, آپس میں زیادہ ہے. آپس میں بالکل لڑائی سو آپس میں پڑے گی, حکومت بیٹھ کے تماشے دیکھے گی, وہ پھر سب آپ. بہت شکریہ مہمانوں کا. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف. حماد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا, کل اگر سپریم کورٹ کی اگر فرض کرے فیصلہ دے بھی دیتی ہے, حکومت نے کیبنٹ بلا لی ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ تلواریں تیز ہو گئی ہیں, بندوقوں میں گولیاں بھر دی گئی ہیں, کیا ہوگا اب؟ دیکھیں کاشف بھائی, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر کوئی جج بہت محنت کرے, بہت کوشش بھی کرے کہ الیکشن جو ہیں اس کو ڈیلے کرنے کا یا اوائڈ کرنے کا قانون اور آئین کے اندر سے کوئی جواز نکال سکے, تو وہ پاکستان کے آئین میں تو کم از کم یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. پاکستان کا قانون اور آئین بہت واضح ہے, ہمیں الجھایا جا رہا ہے یہ بینچز کے چکر میں, یہ سارے چکر میں, لیکن
یہ جو 3 رکنی بینچ بنا ہے یہ ایک لیگل بینچ ہے. یہ جو آرڈر پاس کرے گا وہ ایک لیگلی بائنڈنگ آرڈر ہوگا. اور قانون اور آئین ہمارا بڑا واضح ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس جواد اسی کا آرڈر بڑا واضح ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر بڑا واضح ہے. تو سب کچھ ہو تو بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کا خطرہ ہے, اس لیے بنا دیں بینچ. واٹ از یور ویو؟ دیکھیں بلاول صاحب کی بات پہ تو نہیں نا یہ ملک چلنا. یہ ملک تو چلنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. بلاول صاحب کی پرسنل اپروول ریٹنگ جو آئرس نے ایک ہماری فرم ہے بڑی مشہور, اس نے جو کنڈکٹ کی تھی پچھلے سال, یہ پچھلے سال سے مراد 5-6 مہینے پہلے ہے, تو وہ 1% آئی تھی. تو ظاہر ہے بلاول صاحب کی کا تو شاید مفاد یہ ہوگا, ان کی خواہش یہ ہوگی کہ الیکشن کبھی بھی نہ ہو, اور وہ جیسے ابھی مسلط ہوئے پڑے ہیں فورن منسٹر, وہ ساری عمر ہی ایسے لگے رہے کیونکہ الیکشنوں میں ان کا نام و نشان مٹ جانا ہے. لیکن ان کی لوگوں کی انڈیویجولس کی خواہشات پہ معاملات نہیں چلتے, آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. سر لیکن آئین یہاں پر تو خواہشات بھی ہیں نا. دیکھیں ایک لڑائی سپریم کورٹ کے اندر ہے, بہت واضح لڑائی شروع ہو گئی ہے. حکومت ظاہر ہے اس لڑائی کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے, ڈرا بھی رہے ہیں. بلاول صاحب خود وزیر خارجہ بھی ہیں, گو کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ, پر اٹ لکس ویری آبویس کہ کل کوئی بھی لڑائی شروع ہو سکتی ہے اداروں کے درمیان. دیکھیں میرا خیال ایسا ہوئے گا, اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ ان کی آپس کی جو بھی, دیکھیں جو 15-16 رکنی جو بینچ ہوتا ہے نا, جو 15 ججز ہیں یہ آزاد ذہن کے ججز ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت سے یا کسی ایک سیاسی سوچ سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ سارے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو ججز ہیں اور لرنڈ ججز ہیں جو اپنی دانش اور رائے جو ہے وہ فارم کرتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے, اور اپنی بھی پرسنل بائسز کو ایک طرف رکھتے ہیں. تو این ممکن ہے کہ ان 15 کے اندر کبھی بھی ایک معاملے کے اوپر ایک ہی رائے نہیں ہوگی, لیکن رائے وہی پریویل کرتی ہے کہ جو لیگلی فارمڈ بینچ ہوتا ہے اس کی جو میجورٹی رائے ہوتی ہے وہی فائنلی کیری کرتی ہے ڈے کو, اور یہی ہمارا پاکستان کا قانون ہے اور باقی ساری دنیا کا بھی قانون. لیکن آپ کو بھی لگتا نہیں کہ فل کورٹ بن جانا چاہیے؟ اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ دیکھیں 9 سے شروع ہوا, اب یہ دیکھیں یہ آرگومنٹ کیا ہے اس وقت حکومت کا. کہتے ہیں 9 سے شروع ہوا, 2 ججز گئے, پھر 2 ججز گئے, پھر ججز گئے, 3 رہ گئے, 6 ججز چلے گئے. آج اس سے طویل بحث ہوئی ہے, آج اس سے بڑی طویل بحث ہوئی ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ ریمارکس پاس کیے کہ بہت سارے جو ججز ہیں, چند ججز انہوں نے نام لے کے کہا کہ وہ تو اپنا ویو پہلے ہی شامل کر چکے ہیں اس معاملے کے اوپر. تو کیسے اب جب ایک جج اپنا پہلے ہی کسی ایشو کے اوپر ویو ثابت کرتے تو وہ دوبارہ اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ 90 ڈیز کی گزر رہی ہے. اب یہ لوگ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ جی فل بینچ بنے, پھر سرے سے سارے آرگومنٹس اس کے سامنے دوبارہ رکھے جائیں, سرے سے پھر پریشر ٹیکٹکس اور ان کی نیم کالنگ مسلم لیگ نون کی, اور یہ جو بیانیے بناتے ہیں اور گن ڈالتے ہیں اور ججز پہ الزامات لگاتے ہیں, اور مریم نواز ان کے نام لیتی ہے, سوشل میڈیا ان کی تصویریں لگاتا ہے غلط مطلب اس کو رنگ دے کے, تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا دوبارہ. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. ایک لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ویلڈ بینچ آپ کے سامنے موجود ہے جو ایک ایسے نقطے کو دیکھ رہا ہے جس میں قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے آئین کے اندر. کوئی ایک میں جج تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی ایک قانون کا طالب علم مجھے لا کے دکھا دیں جو یہ کہہ دے کہ آئین اور قانون میں کوئی ابہام ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر نہیں ہونے, یا اس کے بعد ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو ڈیلے ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن اب کیبنٹ کیا کرے گی؟ آپ کچھ پریمپٹ کر سکتے ہیں؟ کیبنٹ کا اجلاس ایک دم ہنگامی طور پر بلایا گیا ہے. دیکھیں کیبنٹ اس معاملے کو پولیٹیسائز اور کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرے گی, لیکن وہ ناکام ہوں گے. کیوں ناکام ہوں گے؟ وہ ناکام اس لیے ہوں گے کہ اس وقت جتنے آئینی ماہرین ہیں اور جتنے آپ کے سول سوسائٹی میں لوگ ہیں, جو عوام ہیں, وہ سارے جو ہیں ان کی اس وقت حمایت حاصل نہیں ہے حکومت کو, اور قانون اور آئین کا جو ڈائریکشن ہے وہ جیسے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ بھی بڑی بات ہے. تو ان کے پاس نہ تو مورل لیجیٹمیسی ہے, نہ ان کے پاس ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی کس سے ہوگی؟ یہ تو ایکچولی الیکشن کو آگے کرانے کی بات کر رہے ہیں جس سے ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی ختم ہوتی ہے. ہاں لیکن ہمارا صاحب بائی ڈیفالٹ وین دیر از اے اسپلٹ ود ان دا سپریم کورٹ اینڈ وین دا اسپلٹ از سو بیڈ جس طرح کی نظر آ رہی ہے, اضافی نوٹ آ رہے ہیں, اختلاف ہو رہے ہیں, فیصلے لکھے جا رہے ہیں, 184(3) کے اختیارات چیلنج ہو رہے ہیں, دس گیوز اے لاٹ آف ویٹ. جو حکومت ہے وہ اس کو دیکھ کر وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے, بڑے افیکٹولی استعمال کر سکتی ہے. میں اس پہ کاشف عباسی صاحب, کاش میں آپ کو یہ کہتا
ان ساری چیزوں کی جو آپ نے کہا نا اضافی نوٹ ہیں اور خط لکھے جا رہے ہیں، ان کی ایکیڈیمک ویلیو ہوئے گی، لیکن ان کی ایکیڈیمک ویلیو بھی نہیں.